अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों के ज़ुमरे में पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला का इससे बड़ा एहसान व करम यह है कि अल्लाह ताला ने हमें एक कलमा गो खानदान में, उम्मत मुस्लिमा में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला का शुक्र एहसान यह है कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये जुमे का मुबारक दिन अता फरमाया और हमें ये तौफीक दी कि हम अल्लाह ताला के इस घर में अल्लाह ताला के जिक्र के लिए और नमाज के लिए जमा हो सके। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने जो हमें बेपनाह नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो ये जिंदगी की नेमत है। ये सांसें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये जिंदगी के जो दिन और रात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, इससे बड़ी कोई नेमत अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता नहीं की गई है। और फिर ये जिंदगी की नेमत कितनी है हम में से किसी को नहीं मालूम। कोई आदमी, कोई नफ्स ऐसा होता है कि जो बहुत पैदाइश के फौरन बाद ही अल्लाह ताला उसकी रूह कब्ज कर लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ और ज्यादा वक्त दुनिया में रह लेते हैं, कुछ जवानी की उम्र तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसे बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचते हैं कि जब वापस उनकी जहनियत बच्चों की तरह हो जाती है। लेकिन ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी, ये एक बहुत महदूद जिंदगी है जो हमें अता की गई है। और जैसा मैंने कहा कि हम में से किसी को पता नहीं है कि हम में से किसको कितनी जिंदगी अता की गई। पता नहीं यहां से, इस मस्जिद के बाद यहां से निकलने का मुझे मौका नसीब होता है या नहीं होता है, या अल्लाह ताला उसके पहले ही मुझे वापस बुला लेता है। हम में से किसी को नहीं मालूम। और फिर यह कि ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद हिसाब व किताब ही होगा। उस वक्त इंसान तलब करेगा, इंसान तमन्ना करेगा कि काश मुझे कुछ और दिन दुनिया में मिल जाते तो मैं कुछ अच्छे काम कर लेता। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद फिर कोई मौका उसे नहीं मिलने वाला है। जो कुछ जिंदगी मिली है वो इसी दुनिया की जिंदगी में मिली हुई है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम जो है वो इसी जिंदगी की नेमत से गाफिल हैं। इस जिंदगी को कैसे बिता रहे हैं हम में से किसी को इसका अंदाजा नहीं है। हम देखें कौन किस तरफ रुख कर रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है। जैसा कि अभी मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी, उसमें यही बात कही गई कि हर एक का एक रुख होता है जहां वो मुड़ता है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम जो है वो खैर की तरफ सबकत करो, खैर की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम में से अक्सर लोग वो हैं कि जिनका मकसद सिर्फ अपनी जात है। मैं, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मैं सब कुछ हासिल कर लूं, मेरा घर भर जाए, मेरे पास बैंक बैलेंस जमा हो जाए, मेरे पास गाड़ियां आ जाए, मेरे कारखाने हो जाएं, मेरी जो है वो बहुत अच्छी नौकरी हो जाए। सिर्फ यही एक मुद्दे का प्रोग्राम होता है जो उनके पास होता है। मैं पूरी जिंदगी उन्हें सिर्फ अपनी आप की अपनी तरफ तवज्जो करने में निकल जाती है। इससे अलावा और कोई उसका जहन नहीं जाता। आप देखते होंगे आजकल के जो नौजवान जो हमारे आसपास मौजूद है, उन नौजवानों की जिंदगी का आप उठाकर देख ले तो सिर्फ एक ही चीज है कि मैं, मेरा खानदान, मेरी जात। बल्कि खानदान भी बहुत दूर की बात रही है,
اب تو حالت یہ ہے کہ آدمی اس موبائل اور اس نے جو ہے وہ آدمی کو اتنا سیلف سینٹرڈ, اتنا خود مرکزیت پر مبتلا کر دیا ہے, آدمی اپنے آپ پر اتنا سوارتھی ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر توجہ نہیں کرتا. دن رات بس اسی موبائل میں, اسی واٹس ایپ میں, اسی ٹویٹر میں, اسی میں لگا ہوا ہے. گھر والوں کی چنتا اسے نہیں ہوتی, یہاں تک کہ اپنی بزنس اپنے اس کی طرف بھی اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ صرف اسی اس میں مبتلا ہے کہ بس میں اپنا کچھ کر لوں. نہ انہیں اپنے سماج کی چنتا ہوتی ہے, نہ مسلم کمیونٹی اور ملت کی چنتا ہوتی ہے, نہ اس ملک کی اور دنیا کی یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی چنتا ہوتی ہے, کچھ نہیں. وہ صرف اپنا جیب بھر لینا چاہتا ہے, اپنا گھر بھر لینا چاہتا ہے, اپنی گاڑیاں, اپنی اسکوٹر, جہاں وقت ملا تو موٹر سائیکلوں پر فراٹے بھرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں راتوں کو جو ہے وہ 50-100 کلومیٹر دور کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ ایک عام سی زندگی ہماری ہے, ہمارے نوجوانوں کی. اس سے بڑھ کر اگر کچھ لوگوں کو تھوڑی سی توفیق ملتی ہے تو کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی خدمت کر لی جائے لوگوں کی, تھوڑا لوگوں کے کام آ جائے, کچھ لوگوں کو کٹس اور اناج اور کھانا تقسیم کر دیا جائے, مدد کر دی جائے. جیسا کہ ابھی کورونا میں آپ نے دیکھا کہ مسلم نوجوانوں نے بہت کام کیا, اس سے انکار نہیں ہے, بہت لوگوں کی خدمت کی. ایسے ایسے لوگوں کی لاشیں ٹھکانے لگائی کہ جن کے ان کے گھر والے انہیں ان لاشوں کو اٹھانے سے گریز کر رہے تھے, ایسے لوگوں کی مدد کی. تو کچھ لوگ ایسے تھے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کام کر لیا, لوگوں کی تھوڑی بہت خدمت کر لی, بس ہم نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا. اس سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, کچھ نمازیں پڑھ لی, کچھ قرآن کا ورد کر لیا, قرآن کی تلاوت کر لی, کچھ نیکیوں کے اس طرح سے کام کر لیے, کچھ شکل و شباہت ہماری مسلمانوں جیسی بنا لی, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ظاہری تقوی کے جو چیزیں ہم نے اختیار کر لی ہے یہی کافی ہے. یہ ہے عام ماحول جو ہم دیکھتے ہیں ہماری امت مسلمہ کا ہے. انہی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں, یا تو اپنی ذات میں محدود ہے, خود اپنا بھلا چاہتے ہیں, یا تھوڑی بہت سماج کی خدمت کر رہے ہیں, یا تھوڑا بہت تقوی کا اللہ سے تعلق کی کچھ ظاہری چیزیں جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ذرا غور کرے کہ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا زندگی اسی لیے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. ہماری زندگی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کیا؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس کے لیے ہمیں زندگی دی ہے, وہ عبادت آخر ہے کیا چیز؟ کیونکہ اگر ہم اس عبادت ہی کو نہیں سمجھیں گے صحیح طور پر تو ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے, اور عبادت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے تو ہم زندگی کا مقصد ادا نہیں کر پائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی جواب نہیں دے پائیں گے. تو یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کیا. تو علماء کرام نے اس بارے میں فرمایا کہ عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا, مکمل سپردگی اللہ تعالیٰ کے سامنے, مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دینا, آتم سمرپن کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے, یہ ہے عبادت. اور اسی کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سے نچھاور کر دینا, نثار کر دینا, اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دینا. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دینے کا طریقہ کیا ہوگا, کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کا طریقہ اور یہ کام؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کا طریقہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت وہی ہے جو رسول نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا, کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اصلاً اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت, رسول کا اتباع, رسول کے تمام کاموں کو مان لینا, یہی اللہ کی عبادت ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول کی اطاعت کرو, رسول کی پیروی کرو, رسول کے قدموں پر چلو. تو یہ ہے اللہ کی عبادت
کہ رسول نے جو کچھ اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا، جس بات کا حکم ہمیں دے دیا، اس پر اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ ہم دیکھیں اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی زندگی میں۔ آپ دیکھیں پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پہلی آیت تو وہ تھی اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی علمی آیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا، اس کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہاں پڑھنا ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، عملی آیت، مقصدی آیت، وہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، خبردار کرو اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہ تھا وہ زندگی کا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی آیت میں بتایا گیا کہ اٹھو، قم فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر دو، وربک فکبر، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ آپ دیکھیں اس حکم کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کیا اور پوری زندگی لگا دی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے۔ پوری زندگی آپ کی اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے بعد کبھی آپ بیٹھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، آپ سے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا، اس کے پہلے آپ ہفتوں غار ہرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا دھیان کیا کرتے تھے، ہفتوں وہاں پر رات کو بھی وہاں رکا کرتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کبھی آپ نے غار ہرا کا رخ نہیں کیا، بلکہ صبح سے شام تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے رہے۔ اب بہت سارے واقعات ہیں، بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار کی حالت ہے، دعوت دے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا کر آ رہے ہیں، گھر پر آ کر بیٹھے ابھی سستانے کے لیے، اور اچانک اونٹ کے گلے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو دعوت کا کام کر کے آئے ہیں، آپ کو بخار بھی ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کہاں پھر سے کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اونٹ کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اونٹ کا قافلہ یہاں سے گزر جائے، میں ان تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکوں، اور کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ جذبہ، یہ ذیل، یہ اتساہ کہ نہیں، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نہ ہو جس تک میں اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکوں، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، یہ تھا آپ کی زندگی کے دن رات۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تم ذرا اطمینان رکھو، تو اپنی جان کو بھلاؤ مت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اللہ کے رسول کیا تم اپنی جان بھلا دو گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ جذبہ ہوگا جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے۔ یہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور پھر ہم قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے نبی کو بھیجا گیا تھا۔ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے فرماتا ہے کہ تم امت وسط ہو، وہ درمیانی امت ہو، کہ تمہارا کام لوگوں پر اسلام کی گواہی دینا ہے، جس طرح سے رسول نے تم پر گواہی دی۔ یہ کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور یہ بات کہی کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرو، اس کو غالب کر دو، اس کو تمام دینوں پر نافذ کر دو، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کر کے دکھایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جو لوگ اللہ کی اس کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر کے آ گئے، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو سجایا سنوارا، اور ان کو پھر
لا کر دنیا کے میدان میں کھڑا کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انسانوں کو پارس بنا دیا. وہ پارس جو لوہے کو سونا بنا سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو وہ پارس بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے تمام انسان جو ہے وہ سونا بن کر کھڑے ہو جائے. اور آپ دیکھیں 23 سال کی مختصر مدت میں, 13 سال مدینہ میں اور 10 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں, اس 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا کہ آدھی سے زیادہ دنیا اسلام کے زیر نگی آ گئی, اسلام کے قدموں میں آ گئی, اسلام کا نظام جو ہے ان پر نافذ ہو گیا. تو یہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ تھا وہ رب کا فکبر, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا. یہ تھا اللہ تعالیٰ کے اسلام کی شہادت لوگوں کے سامنے دینا, اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنا, اس کو غالب کرنا, اللہ کے دین کو غالب کرنا. یہ وہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کر کے دکھایا. اور یہی کام ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں, اور یہی کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم وہ بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں ہمارا کام صرف یہی نہیں کہ ہم کھائے کمائے, کچھ اچھی انڈسٹریز بنا لیں, کچھ اچھی ڈگریاں حاصل کر لیں, کچھ علم حاصل کر لیں اور تھوڑی بہت لوگوں کی خدمت کر کے چلے جائیں. ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلمہ اس دنیا پر غالب ہو جائے, اللہ کا نظام اس دنیا میں نافذ ہو جائے. ہماری اپنی زندگی میں, ہمارے اپنے خاندان میں, ہمارے اپنے سماج میں, ہمارے اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کا نظام, اسلام کی حکمرانی قائم ہو جائے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اس کے لیے ہمیں پوری دنیا میں تگ و دو کرنا ہے. صرف اپنی ذات کے لیے یا چھوٹی موٹی لوگوں کی خدمت کر کے یا چھوٹی موٹی ظاہری تقوی کی علامتیں اختیار کر کے ہمیں اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے, بلکہ ہمیں اس پوری دنیا میں اپنے سماج میں اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے. یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور یہ کام ہے, یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اور اسی کے لیے کھانا کمانا ہے. مقصد اصل میں یہ ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں طاقت چاہیے, کھانا چاہیے, کمانا چاہیے, پیسہ چاہیے. کیونکہ جب ہمیں دنیا کی لیڈر بننا ہے, خیر امت بننا ہے, تو ہمیں ہر چیز میں آگے رہنا پڑے گا. ہمیں بزنس میں بھی آگے رہنا پڑے گا, ہمیں علم میں بھی آگے رہنا پڑے گا, ہمیں سماجی طاقت میں بھی آگے رہنا پڑے گا, ہر میدان میں ہمیں آگے رہنا پڑے گا. تب جا کر ہم اس دنیا میں اسلام کے نظام کو قائم کر سکیں گے. تو یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. ذرا ہم غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا رخ کس طرف ہے. جبکہ جیسا میں نے پہلی ہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, اچھائیوں اور بھلائی کی طرف سبقت کرو. یہ ہے ہمارا کام. اب اس عبادت کو یہ جو پورا مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا, میں 2 منٹ میں, وقت نہیں ہے, وقت بہت کم ہے, میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں کو کیسے عبادت بنا سکتے ہیں, کیسے اس مقصد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے بن جائیں. ہر کام کے لیے اگر 4 شرطیں ہمارے پیش نظر ہوں, 4 شرطوں کے تحت ہم اپنے ہر کام کو جانچ لیں. یہ فارمولا ہے, 4 فارمولا اگر ہم فٹ کر دیں ہمارے ہر ایک کام میں, تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا. 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ کوئی کام جو ہم کر رہے ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اللہ کو دکھانے کے لیے کریں, اللہ سے ڈر کر کریں. اللہ کے علاوہ اور کوئی مقصد ہمارا نہ ہو, اور کوئی ہمارے ذہن میں نہ ہو, صرف اللہ کو دکھانا ہو, اللہ ہی ہمارا مقصود ہو. پہلی شرط یہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کی وقت کم ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے, اس کے طریقے سے ہٹ کر نہ کیا جائے. چاہے ہم پیسہ کما رہے ہو, چاہے ہم بزنس کھڑا کر رہے ہو, چاہے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہو, چاہے ہم دکانداری میں سودا لے رہے ہو یا دے رہے ہو, ہر کام اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہو. یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہو, نماز بھی اگر ہم پڑھ رہے ہو اور اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہوگا, ہم سوچیں گے کہ یہ تو 2 سجدے تو کم ہے, ہم تو 3 سجدے کریں گے نماز میں, رکعت میں, تو وہ عبادت نہیں رہے گی. اللہ اس کے رسول کا طریقہ لازمی ہے. نمبر 3,
ہم اس بات کے احساس کے ساتھ ہر کام کریں کہ ہم مجبور ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی کو ہمارے ذہن پر نافذ کر کے ہم کوئی کام کریں، تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر کام ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کریں، محبت کے ساتھ کریں، جسے کہتے ہیں ویٹ نہ اتارے کسی کام کے لیے، بلکہ وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کہ اللہ کے اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، اس کی محبت میں ڈوب کر کام یہ کریں۔ یہ 4 شرطیں ہم ہر کام میں اگر لگا دیں گے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو، اللہ کی عظمت کو اپنے سر پر طاری کر کے کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر رہے ہو، تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ نماز بھی عبادت نہیں رہے گی اگر ان شرطوں کو ہم نے شامل نہیں کیا۔ اور اگر ان شرطوں کو شامل کیا تو ہم چاہے دکانداری کر رہے ہو، چاہے دھندا کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، یہ سب عبادت بن جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اس دنیا میں اس دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ یہ کام ہم کریں گے تو ہم اپنی زندگی کا حق ادا کریں گے، اور اگر یہ نہیں کیا تو کل آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، وہ حدیث میں آپ سے فرمایا کہ 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی مومن کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا روز حشر، روز قیامت۔ 5 سوال یہ ہوں گے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، کن چیزوں میں اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو وقف کیا، اپنی جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس علم کو کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ ان 5 سوالوں کا جواب ہمیں دینا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور تمام لوگوں کو ان باتوں پر صحیح طور پر غور و فکر کرنے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانے اور زندگی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔